बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और यकीन मानिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उस दिन आपसे बात करना, व्लॉग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन उसी दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ और इतनी खप जाती हूँ कि उसके बाद व्लॉग करने के लिए टाइम मैनेज नहीं हो पाता और व्लॉग भी समटाइम स्किप हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसे मौके जो हैं वो आए हैं, लोग हमारे प्रोग्राम्स में आके फिर उसको जो है वो डिटेल से व्लॉग करते हैं। आज हमारा मैनिफेस्टो था और तमाम मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, मुजीब रहमान शामी साहब, उसके बाद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मंसूर अली ख़ान साहब, सलमान गनी साहब, साजिद मीर साहब, मतलब नेम इट के तमाम बड़े जो लाहौर के अंदर मौजूद एंकर्स हैं, जो लाहौर के अंदर हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, सीनियर्स हैं, वो तमाम जो हैं वो मौजूद थे। और उनके सामने जो है वो मैनिफेस्टो क्या एक बड़ी पुरवकार और एक बड़ी अहम जो है वो मीटिंग हुई और उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की और शहबाज साहब, मरीम नवाज साहिबा, इरफान सिद्दीकी साहब जो हमारे मैनिफेस्टो के जो है चेयरमैन थे कमेटी के, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल जो हैं, परवेज़ रशीद साहब, उसके बाद साद रफ़ीक साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब, अल्लाह करे मैं कोई नाम भूल ना रही हूँ, डार साहब, सॉरी, इलेक्शन सेल के जो हमारे सरबराह हैं इसहाक डार साहब, वो मौजूद थे। और एक पहले तो सबसे पहले उस प्रोग्राम के अंदर किया गया एक ट्रिब्यूट मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो पेश किया गया। वो आपने यकीनन वो अभी तक वो गाना देख लिया होगा जिसके अंदर जिला वतनी से और वहाँ से वो चीज़ शुरू होती है और किस तरह से 3 साजिशें और 3 दफ़ा जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब को जैसे बेदखल किया गया, तो वो उसकी एक कहानी है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं। अब जैसे आपको याद है 21 अक्टूबर का दिन था, मैं उस दिन भी व्लॉग नहीं कर सकी थी बिकॉज पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा करते करते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारी जो है मेरी ये रह जाती है। और आज भी जो है मुझे लग ही रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट मैं अब गाड़ी में हूँ और मैं शादरा जा रही हूँ कैंपेन के लिए। तो मैंने कहा कि अब गाड़ी का ये वक्त जो है इस्तेमाल कर लिया जाए। हालांकि मुझे सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ और बहुत सख्त सिर को दर्द हो रहा है मेरे। एक टाइम पे मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने कहा कि इतना अहम दिन है, हमारा मैनिफेस्टो आया है जिसके ऊपर बहुत मेहनत हुई है, बहुत लोगों की मेहनत उसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो कमेटीज़ बनाई गई थी उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद उसको कंपाइल करने में मरियम औरंगज़ेब ने बहुत अहम रोल अदा किया। बल्कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि सुबह 4-4 बजे तक जो है वो कंपोज़र्स को और उनको सबको बिठा के जो है ये मैनिफेस्टो की तैयारी हुई है। तो इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, अभी तक मुल्क में क्या हुआ है, लिटरली मुझे नहीं मालूम। और थोड़ी बहुत मैंने ख़बरें देखी हैं जो जिसके ऊपर 2-3 अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। लेकिन पहले मैनिफेस्टो जो है उसके अंदर मियां साहब को जो ट्रिब्यूट पेश किया गया, उसके बाद हमने आज अपना जो इलेक्शन कैंपेन है उसका गाना लॉन्च कर दिया है, मुबारक। और एक और बहुत खूबसूरत गाना, मुल्क को नवाज दो, जो है वो राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। ये गाना अब आज से इंशाल्लाह ताला ये हमारी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होगा। और बहुत एक जुमला इस गाने का जो है वो आपको टच करता है, जिसके अंदर मियां साहब की जो खिदमात हैं, जो कारकर्दगी शहबाज साहब के साथ रही है हमारे 3 अदवार के अंदर, उसका जिक्र है। और फिर जो हम करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, जो आम आदमी की हालत बेहतर करना चाहते हैं, जो आम आदमी के लिए रिलीफ लाना चाहते हैं, वो इस गाने का हिस्सा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना अब आपको सुनने को मिलेगा। और उस गाने के बाद फिर एहसन इकबाल साहब जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो इसको प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी बात की और उन्होंने भी बात करते हुए जो है वो बातों का जिक्र किया कि कितने मुश्किल अदवार थे, लेकिन हर दौर की एक कहानी है मियां नवाज शरीफ साहब की। और हर दौर में पाकिस्तान की आवाम को एक जो है वो रिलीफ मिला था, एक तरक्की मिली थी, एक जो है उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आई थी, उसका जिक्र किया। और उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो चेयरमैन हमारे, उन्होंने जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ किया कि किस तरह से 32 कमेटियाँ बनाई गई थी। उन 32 कमेटियों में जो है वो सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और फिर उसको कंपाइल किया गया।
اس کے بعد شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بات کی، اور بات کرتے ہوئے انہوں نے یقیناً جو ان کی کارکردگی ہے، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری قیادت کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو خیر تربیت بھی نہیں ہے میری لیڈرشپ کی. لیکن دوسرا یہ ہے کہ بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، اور اسی لیے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کبھی. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے مختلف پروجیکٹس کا ذکر کیا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے اور اب یہ میرا ڈرائیور میرا خیال ہے کہ وہ بیچارہ مجھے کچھ کھانا پلانے کے چکر میں ہے، کوئی نہیں بیٹا یہاں جگہ نہیں ملے گی، چلو آج ہمیں بھوکے ہی مرنا ہے شاید. اور یہ ہوتا ہے ڈیلی ہمارے ساتھ یہی چلتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کہاں کیا کھانے کو ملے. تو شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے PKLI کا بھی بہت ذکر کیا. وہ آج کل ایک مصروف آئے ہوئے نا پنجاب کے اندر، ان کا پنجاب سے آج کل جانے کو دل نہیں چاہتا، چونکہ ظاہر ہے اتنی خوبصورت کارپیٹڈ روڈز، اتنی کھلی سڑکیں، اتنا انفراسٹرکچر، اتنی ساری جو چیزیں ہیں، اس کے بعد ان کا نہیں دل چاہ رہا سندھ واپس جانے کو. تو وہ جو ہے وہ ان کو اب یہ نالائکی ان کی بھی ہے اور ان کی ٹیم کی بھی ہے کہ کم از کم ان کو بتا ہی دیں کہ کون کون سے اسپتال بنے ہوئے ہیں. وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ہسپتال ہی نہیں بنا جن کے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ گھوسٹ اسکول، اور وہاں پر تو گھوسٹ اسپتال بھی ہیں سندھ میں، یہ عالم ہے. تو PKLI کا انہوں نے ذکر کیا کہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا، اور اس ہاسپٹل کی تباہی کی یاسمین راشد نے جو ہے وہ آ کے، اور عمران خان کے دور میں اس جو ہسپتال ہے اس کا پورا اسٹرکچر چینج کر دیا گیا، اس کے ڈاکٹرز بھگا دیے گئے، اور وہ ڈاکٹر تو خیر ثاقب نثار نے اپنے دور میں بھگا دیے تھے. ڈاکٹر سعید صاحب جن کو امریکہ سے شہباز صاحب لے کے آئے تھے. اس کے بعد میاں صاحب نے اپنی تقریر کی. میاں صاحب کی تقریر جو ہے وہ مختلف 3 حصوں پہ مشتمل تھی. پہلا جو ان کا حصہ ہے وہ ایک اسٹیٹسمین کا ہو سکتا ہے، ویسے تو پوری تقریر ایک اسٹیٹسمین کی تھی، جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ فیکٹ تو رہے گا، اور فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ کس طرح سے جو ہے وہ وزراء اعظم کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور ان کو چلتا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو ترقیاتی کام ہے، انہوں نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ منشور ہے، اور یقیناً جو میاں صاحب فرما رہے ہیں وہی پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور ہے، جس کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی کی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کی بات کی، عام آدمی کے مسائل کو ٹھیک کرنے کی بات کی. انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ ایک میں وزیر اعظم تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو 2013 کے کچھ کہہ مہینوں بعد وہ چلے گئے تھے ایک مارکیٹ کے اندر بھی جو سنڈے بازار ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا قیمتیں ہیں، اور وہ انہوں نے کلیک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ریلیٹ کرتا ہوں عام آدمی کے ساتھ. وہ ایک آپ نا وزیر اعظم وہ بھی تھا، وہ جو کہا تھا میں یہ آلو ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، میں قوم بنانے آیا ہوں. اور جی قوم انہیں بنائی ہے، تسی ویکھ ہی لئیے کہ وہ قوم جڑی ہے وہ بولتی کم ہے اور کاٹتی زیادہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے فوکس کیا. پھر اپنی جو ایک روڈ میپ ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا اور جو اس کے اوپر عام آدمی کو ریلیف دینے کے وہ کام جو ہے وہ کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نہ کر سکیں وہ مینیفیسٹو میں نہ ڈالیں، اور اس کی انہوں نے اگزامپل دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر 40% سے ہم مہنگائی کو 20% پہ لائیں گے، اور پھر اگلے سال جو ہے وہ 20% سے 10% پہ آئے گی. اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے بڑی ایک تو نا کنات کے ساتھ بڑی بردباری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ سب کر سکیں، اور انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. تو ایک اس کے بعد ایک جو ہے وہ لنچ تھا، اور لنچ کے اوپر جو ہے وہ تمام ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ لنچ کیا، اور لنچ پہ بہت لائٹ گفتگو ہوئی. بہت میاں صاحب جو ہے وہ سب کو کھانے کے میز کے اوپر، ان کی ایک عادت ہے کہ وہ کھانے کی میز کے اوپر جو ہے وہ ویسے بھی سخت بات نہیں کرتے، لیکن کھانے کی میز کے اوپر وہ بہت ایک ہوتا ہے نا لائٹ گفتگو، ایک سیاسی حالات پہ ظاہر بات کرتے ہیں لیکن ایک لائٹ انداز میں کرتے ہیں. اور وہ سب آف دا ریکارڈ گفتگو تھی. چونکہ میں نے تمام جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے ان کو کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے، تو پھر ظاہر ہے میرے لیے بھی آف دا ریکارڈ گفتگو ہے جو وہ میں بھی کوٹ نہیں کر سکتی. تو بہرحال ایک بہت اچھا جو ہے وہ پروگرام آج ترتیب پایا، جس کے اندر تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یوتھ ہے، ویمن ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، IT کو بہت امپورٹنس دی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ بحال کرنے کی بات کی ہے. اس کے بعد مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا
روڈ میپ جو ہے باقاعدہ طور پر وہ دیا گیا ہے، اور ہم نے اپنی کارکردگی جو ہم نے پہلے کر لیا ہے اور جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں اس کے 2 کالمز بنائے گئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہمارا منشور آج فائنلی پیش ہو گیا، جس کے لیے بڑا انتظار تھا سب کو۔ سو اس کے بعد اب 2 چھوٹی چھوٹی خبریں جو میں نے دیکھی، خبریں تو خیر چھوٹی نہیں ہیں لیکن چھوٹے لوگوں کی بات چھوٹی ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ آج جو ہے وہ پہ گئے ہیں قریشی صاحب بھی اور بانی پی ٹی آئی بھی جج صاحب کو، ذوالقرنین حسنات صاحب کو، جو سائفر کیس سن رہے ہیں، اور سائفر کیس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ روز ایک نیا تماشا کرتے ہیں، یہ اپنے وکیل پیش نہیں کر رہے تھے، اور جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ نہیں کر رہے تھے، جو ظاہر ہے عمران خان کی اور شاید قریشی کے وکیلوں نے کرنی تھی، اور باقاعدہ اس کو لنگر آن پہلے بھی ان کو پتہ طریقہ واردات ہے، کبھی اسٹے لینے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی نہ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کسی دوسری کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو 3-4 پیشیوں پہ جو ہے جج صاحب نے انتظار کیا، اس کے بعد ان کے پاس قانونی یہی حل ہے کہ انہوں نے خود سے سرکاری وکیل جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں قریشی صاحب کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی۔ اور قریشی صاحب جو ہے وہ آج کل کچھ زیادہ پریشان ہیں بیچارے، وہ ظاہر عادت نہیں تھی نا ان کو، وہ ساری زندگی جو ہے وہ سفیسٹیکیٹڈ اور یوں کر کے وہ انہوں نے سیاست کی ہے، تو تکیے والی سیاست تو کبھی مطلب دیکھی نہیں تھی نا، کیس تو کبھی بنا نہیں تھا، تو اب وہ جب بھگتنے پڑ رہے ہیں تو رونا آ رہا ہے۔ تو وہ سرکاری وکیل کو جب جو ہے وہ فائل دی جج صاحب نے، تو شاہد قریشی صاحب غصے میں آ کر انہوں نے جھپٹ لی فائل، اور فائل جو ہے وہ دیوار پہ دے ماری، اور جو عمران خان ہے وہ بھی شروع ہو گئے جج صاحب کے خلاف، اور کافی دھما چوکڑی جو ہے وہ مچائی ہے ان دونوں نے مل کے اور سائفر کیس کے اندر۔ لیکن آپ روئیں پٹیں چیخیں جو مرضی کریں، سائفر کیس کا فیصلہ تو آنا ہے، اور جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے آج ان کے زخموں پہ چاٹ مسالہ چھڑکا ہے، نمک بھی نہیں چاٹ مسالہ، انہوں نے کہا جی ہم تو سزائے موت کی جو ہے درخواست کریں گے، کیونکہ امریکہ کے جو ہے وہ ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کر کے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ خبر تھی۔ اس کے بعد دوسری جو خبر تھی، ادھر سے کیوں جا رہے ہو، وہی ٹھیک تھا راستہ، ادھر سے چلو، فساد ہوگے مجھے، آئی ایم سوری، یہ بیچ میں آپ کو سننا پڑے گا، چونکہ ساتھ ساتھ راستہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، بیکاز یہ جس راستے پہ جا رہا تھا اس پہ شدت میں شام کو ہی پہنچوں گی۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنی طرف سے بڑے بڑے انقلابی ہیں، جن کو جو کی بورڈ واریئرز ہیں، جن کو انقلاب لانے کا بہت شوق آیا ہوا ہے، ان کو، اور جنہوں نے قاضی فضیل صاحب کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی تھی کردار کشی کی، ان کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے، جو جے آئی ٹی بنی تھی، جس میں آپ کو پہلے بھی میں نے بھی بتایا تھا، اور خاص طور پہ یہ خبر جو ہے وہ زاہد گلچوری صاحب جو ہے ہمارے صحافی ہیں، ان کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ یوٹیوبر ہیں کچھ صحافی، میں تو اس کو صحافی نہیں مانتی، جو اس لیول تک آ جائیں وہ صحافی نہیں ہو سکتے، ان کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، اور باقاعدہ آج نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان نوٹسز میں وہ سارے شامل ہیں، وہ سارے ٹائیگر صحافی، پارس جہاں بھی نوی صحافی ٹائیگر صحافی ہوئی ہوئی ہیں، وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں اس کے اندر، شاہین سبائی ہوں یا صابر شاکر ہوں، یہ سب، تو ان کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ ہمت کریں اور جا کر جو ہے وہ پھر اب وہ صحافت جو آزادی ہے صحافت پہ نا علم لے کے نکل آئیں، اور وہ جو صحافتی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ مورچہ لے کے نکل آئیں، وہ جو صحافیوں کے اوپر یہ ہو رہا ہے، صحافی جو صحافی رہے نا، صحافی جو ہے وہ اس کو کسی کی توہین کرنے کا، صحافی کو کسی کی پولیٹیکل پارٹی کی مہم میں جو ہے وہ شرکت کرنے کا تو اختیار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اور اب ان کو جواب جمع کرانے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور اگر اب ان کے جو ہے وہ یہ جو 5th جنریشن وار کے جو واریئرز ہیں، اگر ان کے منہ کے ابھی بھی سٹاپر نہ لگایا گیا تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کو پہلے بھی کبھی انہوں نے بخشا اور یہ آگے بھی کسی کو بخشیں گے۔ میرا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی، میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، مجھے بہت ہمت ملتی ہے آپ کے جو ہے وہ سپورٹ کرنے سے، اور پھر میں ایسے ہی رستے میں سے ہی ولاگ بنا دیتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔